अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम रमज़ान के साए में। आज हमारे साथ हैं फ़ज़ीलतुश्शैख़ मोहम्मद नसीम अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह, वकील कुल्लियतुश शरिया जामिया मुहम्मदिया मंसूरा मालेगाँव। इसी तरह वहाँ के दारुल इफ्ता कमेटी के आप निगरां भी हैं। और हमारे साथ हैं फ़ज़ीलतुश्शैख़ सरफ़राज़ फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, दाई और मुबल्लिग़ सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई। आज की इस मजलिस में एक नए उन्वान के साथ हम हाज़िर हुए हैं। उन्वान है सहरी। इस हवाले से हमारा पहला सवाल है कि सहरी का वक्त क्या होता है और उसको जानने का तरीक़ा क्या होता है। आइए हम डॉक्टर साहब से इस सवाल का जवाब मालूम करते हैं। डॉक्टर साहब, सहरी का वक्त क्या है और उसको कैसे जाना जाए? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, सहरी का वक्त जो है ये तुलूए फजर से पहले सहरी हमको करनी है। रात के किसी भी हिस्से में सहरी की नीयत से आप खा सकते हैं। तुलूए फजर से पहले फजर का वक्त, हाँ, जब अजान फजर की होती है, तुलूए फजर के साथ अजान होती है जी, तुलूए फजर से पहले हम सहरी कभी भी खा सकते हैं सहरी की नीयत से। तो सहरी का जो अजर और सवाब है वो आपको मिलेगा। एक हदीस में है, ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी कब करते थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी करके जब नमाज पढ़ने जाते थे, नहीं, सहरी करने और नमाज फजर की नमाज पढ़ने के दरमियान जो वक्फा होता था वो 50 आयतें पढ़ने के बराबर वक्फा होता था। 50 आयतें मीडियम रफ्तार से अगर कोई पढ़े, जितना वक्त लगे, तो सहरी और नमाज के दरमियान इतना वक्फा होता था। और यही बेहतर भी है कि जो है तुलुए फजर से करीब में सहरी की जाए, वरना रात के किसी भी हिस्से में हम सहरी कर सकते हैं, जायज़ है। तो सुबह सादिक बोलते हैं। हाँ, जिसको सुबह सादिक बोलते हैं उर्दू ज़बान में। तो आप तो जानने का जो वक्त जानने का जो तरीका है, हाँ, वक्त हमको पता कैसे चलेगा कि वक्त हो गया है सहरी का? एक तो आपके पास खुद तजर्बा हो, आपको मालूम हो कि ये अलामतें ज़ाहिर होती हैं, तो ये जो है फजर सादिक या तुलुए फजर की निशानी है। हाँ, अब तो हाँ माशाल्लाह तौकीत आ गई, हर चीज़ कैलेंडर में और घड़ियों में मौजूद है। बहुत सारे लोग तो अब जानते भी नहीं, उन निशानियां समझ में नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ, जो हम लोगों की जनरेशन के लोग हैं तो वो तो बिल्कुल भी नहीं जानते। फजर की अजान का वक्त लोगों को पता होता है, वही जी। दूसरा तरीका ये है कि आप जैसे बंद कमरे में बैठे हुए हैं, घड़ी भी नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, या आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किसी ने आकर के बाहर से बताया कि उसका वक्त हो गया है, यानी शहादत, किसी ने आकर के शहादत दी, आपको खबर दिया कि जो है तुलुए फजर हो चुका है, अब आप वहां से जो है सहरी करना बंद कर दें, सहरी खाना। तो गोया कि दो तरीके हुए। एक तो खुद आप मालूम करें, खुद मालूम करने का एक तरीका है कि वो अलामात आपको मालूम हो। दूसरा तरीका ये है कि जो घड़ी वगैरह में अभी जो टाइम टेबल सेट होता है, वो जो है किसी अभी जो कैलेंडर आया है वो तो वही अलामतें जो होती हैं उन्हीं अलामतों पर आया है। हाँ, किसी काबिल एतमाद जिहा की तरफ से वो सादिर हुआ हो। जैसे अभी हिंदुस्तान में जमीयतें हैं, जमीयत अहले हदीस है, वो कैलेंडर निकालती है, या बहुत सारे मदारिस और जामियात वाले निकालते हैं, तो वो मोतमद है हमारे नज़दीक, तो उस पर हम एतमाद कर सकते हैं। और अगर वो ना हो तो जैसे कोई अनपढ़ आदमी है, वो ना घड़ी देख सकता है, ना मोबाइल देख सकता है, ना वो पढ़ सकता है, तो किसी के बताने पर वो एतमाद करेगा। तो बुनियादी तौर से इस दो तरीके से हम उसका पता लगा सकते हैं कि अब सहरी का वक्त हो गया, ख़त्म हो गया। जज़ाकल्लाह खैर। शेख सरफराज, ये सहरी के बारे में रिवायत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इसके खाने में बरकत है, तो ये आखिर क्या बरकत का मतलब है इस रिवायत में? जी, एक बात तो बड़ी खूबसूरत ये समझ में आती है सहरी के हवाले से कि आमतौर पर रोज़े का जब तसव्वुर होता है तो ये होता है, अब तक की हमारी बात चलती आई है कि अल्लाह ताला के लिए खाना छोड़ देना ये सवाब है। तो हम सहरी को भी अगर रोज़े के साथ मिला लें तो बात यूँ मुकम्मल होती है कि अल्लाह ताला जब खाने का हुक्म दे तो खाना भी सवाब है, और जब खाने को छोड़ने का हुक्म दे दे तो खाना छोड़ देना भी सवाब है। यानी अल्लाह ताला कह रहा है खाओ तो खाने पर सवाब मिलता है, और अल्लाह ताला कहता है मत खाओ तो ना खाने पर सवाब मिलता है। तो इस हिसाब से सहरी जो है वो मुस्तहब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि हुक्म दिया सहरी करो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उसकी वजह से भी इस्तेबाब साबित होता है। फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि सहरी में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। अब ये बरकत कई लिहाज से है। सबसे अहम तरीन बरकत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा की बरकत है कि अल्लाह के नबी सहरी करते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में सहरी करना
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا اور اللہ کے نبی گویا یہ روحانی برکت ہوئی، روحانی برکت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری ہے۔ وہ سحری نہیں کرتے تھے، ہم سحری کرتے ہیں۔ تو جو مختلف حدیثوں میں اہل کتاب کی مخالفت اور ان کی مشابہت اختیار نہ کرنا، اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی سحری میں ہے کہ سحری کرتے ہوئے یہ ہماری امت کی خصوصیت ہے، یہ اہل کتاب سے مخالفت کا ذریعہ ہے، گویا ایک دین کی برکت، دین کی بھی برکت ہے۔ پھر یہ کہ سحری آپ کرتے ہیں تو ایک قوت، ایک طاقت، ایک نشاط آپ کو ملتی ہے، اور کیونکہ رمضان کا مہینہ خاص طور پہ تو آپ روزی کی حالت میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر لیں، اور وہ عبادتیں کرنے کے لیے آپ کو قوت چاہیے، اور وہ قوت آپ کو سحری میں مل جاتی ہے۔ تو اس حساب سے بھی جو ہے اس کے اندر برکت ہے۔ سحری ابھی نہیں کرے تو آدمی جو ہے بھوک میں اتنا لاچار ہو جائے گا، پڑا رہے گا، سنن نہیں ادا کرتا، تلاوتیں نہیں کر سکتا۔ اس طرح سحری میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو وقت ہے سحری کا وہ رات کا آخری وقت ہے، تو جو سحری میں اٹھتا ہے اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اگر نماز نہیں پڑھا ہوا ہے تو نفل بھی وہ ادا کر سکتا ہے، دعائیں بھی کر سکتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پہ نازل ہوتا ہے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے، اور یہ معمول ہونا چاہیے کہ انسان صرف سحری کی نیت سے نہ اٹھے، اگر سحری کرنا ہے تو کچھ وقت بچا کر کے اٹھے اور اس میں دعائیں اللہ رب العالمین سے تلاوت کرے، مغفرت کرے، تو وہ نیکی کرنے کا، دعائیں کرنے کا بھی بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس حساب سے بھی سحری میں برکت ہے۔ لوگوں کا تعاون کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی آ گیا تو اس کا تعاون بھی کر دیں۔ سحری کھلانا بھی چاہیے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ اللہ کے نبی دوسروں کو بھی سحری کھلاتے تھے۔ ہمارے عام طور پہ افطار کی دعوت کا اہتمام تو بہت ہوتا ہے، سحری کی دعوت کا اہتمام اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سحری بھی کرایا کرتے تھے، تو یہ بھی ایک برکت کا ذریعہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سحری کرائیں، اجر و ثواب کے حصول سے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سحری کر لینے سے آدمی کو قوت آ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو بھوک کنٹرول نہیں ہوتی نا، تو بھوک جب قابل برداشت نہیں رہتی تو ان کے اخلاق بگڑنے لگتے ہیں، بچوں پر غصہ کرنا، فلانے پہ غصہ کرنا، باس جو ہے وہ بھوکا ہے تو وہ امپلائی پر غصہ کر رہے ہیں، تو وہ جو بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے اس کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی سحری سے گویا مطلب وہ اخلاق یعنی سحری کرتا ہے تو بھوک اس کی جو ہے کم رہتی ہے اور اخلاق اس کے باقی رہتے ہیں، تو اس طرح سے بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت اچھا سحری کی برکت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو پیغام ملا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی یہ جو بات آئی کہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو برکت کہا ہے اور سحری کا حکم دیا ہے کھانے کا، تو فقہی لحاظ سے یہ سحری کرنا کیسا ہے؟ مطلب کیا حکم ہے؟ مستحب ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ دیکھیے سحری کے سلسلے میں کئی ایک احادیث وارد ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعض کی طرف شیخ نے اشارہ بھی کیا، جو صحیحین کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ تسحروا یہ جو ہے حکم دینے کا صیغہ ہے، سحری کرو، سحری میں، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تسحروا ولو بجرعۃ ماء، سحری کرو چاہے ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پی لو۔ ایک اور حدیث ہے ان یصوم من اراد منکم ان یصوم فلیتسحر، اگر روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تو سحری کرو۔ دیکھیے یہ دو تین حدیثیں جن کا ذکر میں نے کیا، ان سب میں امر کا صیغہ یعنی حکم کا صیغہ ہے، اور یہ قاعدہ ہے فقہ اور اصول فقہ میں کہ جب امر کا اور حکم کا صیغہ آتا ہے تو اصلاً جو اس کی دلالت ہوتی ہے وجوب کی ہوتی ہے، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یا قرآن میں اگر حکم دینے کا صیغہ ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ واجب ہے۔ تو یہاں پر یہ بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سحری کرنا واجب ہے؟ کیونکہ اگر ہم سحری کرنا واجب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے سحری نہیں کیا تو ہم گنہگار ہیں، کیونکہ امر پورا نہیں کیا۔ ہاں، اگر ہم واجب کہتے ہیں تو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سحری کرنا یہ واجب نہیں ہے، سحری کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے امر میں ایک قاعدہ ہے کہ امر اس وقت تک وجوب کے لیے ہوتا ہے جب تک وجوب سے اس کو پھیرنے والا کوئی قرینہ نہ ہو، قرینہ صارفہ کہتے ہیں اس کو، یعنی اللہ تک کے رسول حکم دے دیں تو وہ چیز واجب، ہاں واجب ہو جاتی ہے، الا کوئی اشارہ موجود ہو، ہاں کوئی اشارہ موجود ہو، کوئی دلیل ہو، ہاں کوئی خارجی دلیل موجود ہو، اس کو قرینہ کہتے ہیں، تو وہ پایا جائے تو وہ وجوب سے دوسرے حکم کی طرف کنورٹ ہو جاتا ہے، ہاں مستحب یا مباح جو بھی الگ الگ حکم کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں کبھی کبھی وصال کرتے تھے۔ وصال کا مطلب کیا ہے کہ آج ہم نے جیسے روزہ رکھا، اب مغرب کا وقت ہوا، ہم نے افطاری نہیں کیا، کنٹینیو کیا سحری تک، ہاں سحری تک کنٹینیو کیا، پھر جو ہے سحری بھی نہیں کیا، پھر اگلے دن پھر کنٹینیو کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح دو دن تک
ایسا کرنا ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو کہا کہ آپ لوگ کانٹینیو کر سکتے ہو لیکن سحری تک کانٹینیو کرو، کیونکہ جو قوت اللہ رب العالمین نے مجھے دی ہے وہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو کانٹینیو کرنے میں اگلے دن تک بہت ساری پریشانیاں ہیں، اس لیے عام امتیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سحری تک کانٹینیو یعنی ایک افطار جو آتا ہے اسی کو کٹ کرتے ہیں بس عام امتی کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا وصال کرنا ثابت ہے، گویا صحابہ کرام بھی پہلے وصال کرتے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ سحری کرنے میں مصلحت ہے اور نہ کرنے میں بعد میں پریشانی ہے، خاص طور سے اگر کوئی کمزور ہے اس کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کرنا، سحری نہ کرنا، اس روزے کو کنٹینیو کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ سحری واجب نہیں ہے۔ اگر سحری کرنا واجب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے، تو کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سحری کو چھوڑنا بھی ثابت ہے، گویا کہ یہاں پر ایک قرینہ جس کو شیخ نے کہا کہ اشارہ، یہاں اشارہ موجود ہے، یہاں پر جو امر ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، تو لہٰذا سحری کرنا مستحب عمل ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کسی نشست میں ذکر کیا کہ ہم کو کوئی بھی عمل یہ سوچ کر کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ تو سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ہم اس کو کیوں کریں۔ سحری کے اندر بہت زیادہ برکتیں ہیں، سحری کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ طاقت ہے۔ اسی میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا، میں تھوڑا سا میں اور مکمل کروں اپنی بات کو، میں ناظرین کرام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھیں۔ جب آپ سحری کریں تو آپ یہ نیت کریں کہ چونکہ ہمارے نبی نے ہم کو حکم دیا ہے سحری کرنے کا، اس لیے ہم سحری کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ نیت کی تو آپ کو اس کا اجر ملا۔ آپ نے ساتھ میں یہ نیت کی کہ میں سحری اس لیے کر رہا ہوں کہ دن میں اللہ رب العالمین مجھے قوت عطا کرے اور میں عبادتوں کو زیادہ نشاط کے ساتھ ادا کر سکوں، یہ آپ کی دوسری نیت ہوئی، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ آپ آفس میں آتے تھے، امپلائیز پر غصہ ہوتے تھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، آپ نے کہا نہیں آج میں سحری کر کے اچھے سے کھا پی کے جاؤں گا تاکہ یہ بدخلقی مجھ سے نہ ہونے پائے، یہ آپ نے ایک اچھی نیت کی، آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا۔ یعنی جتنی نیتیں ہو، جس قدر نیتیں ہوں۔ ہاں، اس لیے نیتوں کے بارے میں یہ بہت اہم بات ہے کہ جب کوئی عمل آپ کرنے جائیں تو اس وقت جتنے خیر کی چیزیں ہیں ان سب کی نیتیں آپ کر لیں اور انشاءاللہ سب پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر ملے گا۔ اس لیے سحری کو معمولی نہ سمجھیں۔ بہت سارے لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ سو گئے، سوتے رہے، جب اذان ہوئی اٹھے نماز پڑھ لیے، اور بہت سارے محروم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اذان ہوئی پھر بھی نہیں اٹھے، وہ بعد میں اٹھ رہے ہیں۔ تو سحری بہت برکت والی چیز ہے اور بہت ہی تاکید آئی ہے اس کی، اس لیے ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ اس کی برکتیں۔ اس میں ایک بات اور آتی ہے، کیا کچھ خاص چیزیں بھی ہیں جس میں اللہ کے رسول کی ہدایت ملتی ہو کہ ان کا کھانا مستحب ہو یا سنت ہو؟ جی بالکل، سمجھ گیا میں آپ کا سوال۔ سحری کھانے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ آپ یہی کھاؤ گے تو سحری ہوگی، البتہ جیسا کہ میں نے ابھی ایک حدیث کا ذکر کیا کہ تسحروا ولو بجرعۃ ماء، چاہے پانی ہی کیوں نہ پی لو لیکن سحری ضرور کر لو۔ ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس سے پہلے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ کھانے کی اشتہا آپ کو نہیں ہو رہی ہے، آپ ایک گھونٹ پانی ہی پی لیجئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سحری کے لیے کوئی خاص چیز ضروری نہیں ہے، آپ پانی پی لیجئے، کچھ کھا لیجئے، کچھ بھی، تو آپ کی سحری ہو گئی۔ لیکن ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم سحور المؤمن التمر، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ تو اگر کھجور میسر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم یا اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم کھجور کھائیں تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک رہنمائی کی ہے کہ کھجور بہت بہترین سحری ہے۔ اور اگر آپ لوگ طب جدید کی تحقیقات کو دیکھیں گے تو کھجور کے جو فوائد بتائے ہیں طب جدید نے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی کے اندر کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جی جی جی، جزاک اللہ۔ ہاں، اس کے اندر غذائیت کتنی زیادہ ہوتی ہے یہ طب جدید نے ثابت کیا ہے۔ تو اگر کسی کو کھجور میسر ہے تو کھجور کھائے، بہتر ہے، اس کے ساتھ دوسری چیزوں کی خواہش ہے وہ بھی کھائے، لیکن کسی چیز کی پابندی نہیں ہے۔ ابھی جو آپ نے یہ طب جدید کہا، یعنی کہ مطلب یہ جو جدید میڈیکل سائنس ہے اس کی جو تحقیقات ہیں، اس کے لحاظ سے گویا ایک اور ایمان کا اضافہ ہوتا ہے کہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سحری میں یہ کھجور کھانے کی رغبت دلائی ہے تو اس کے فوائد گویا ذکر کیے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے ڈاکٹرز کا یا سائنس کا کھجور کے سلسلے میں،
وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بے انتہا غذائیت ہوتی ہے. جی جی، اور وہ روزے دار کے لیے بہت وہ مفید ہے. غذائیت روزے دار کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اس کے لیے مدد جو ہے ثابت ہوتی ہے، قوت آتی ہے. قوت آئے گی. جزاک اللہ خیر. شیخ ابھی یہ بات آئی ڈاکٹر نسیم صاحب کی گفتگو میں کہ وہ اذان میں اور نماز میں 50 آیتوں اتنا وقفہ ہوتا تھا. وہیں سے یہ سوال مزید وضاحت کا طالب ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا کیسا ہے، کیا حکم ہے اس کا، روایتوں میں کیا بات ملتی ہے؟ جی، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہی استحباب ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک کے سحری کرتے تھے، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس سے بھی استحباب ثابت ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثوں سے اس کی تاکید بھی ملتی ہے کہ سحری جو ہے وہ تاخیر سے کرنی چاہیے. ابن حبان کی ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم جو انبیاء ہیں، یعنی تمام انبیاء کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم تاخیر سے سحری کریں، افطار میں جلدی کریں اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں نماز میں. ابن حبان کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کے نبی کی نہیں بلکہ اللہ کے نبی سے پہلے بھی انبیاء کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ تاخیر سے سحری کرتے رہے ہیں. تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی اس وقت میں اٹھے کہ وہ آخری وقت میں سحری کرے. اور پھر جو سحری کی برکتیں بتائی گئی ہیں، اس کے فوائد بتائے گئے ہیں، تو اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دن کے وقت میں اس کو قوت حاصل ہے. جتنی لیٹ سے کرے گا سحری تو وہ جتنا تاخیر سے سحری کرے گا اتنا وہ دن کے وقت نشید اور اس کو قوت اتنی زیادہ حاصل ہے. بہتر، جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب یہ بات ہوئی کہ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے اور اللہ کے رسول سے ثابت ہے. اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ سحری میں تاخیر سے ممکن ہے اذان ہونے لگے، یا اگر اس کی وجہ سے نہ ہو ایسے ہی اذان ہو جائے سحری کرنے سے پہلے جو ہے، یا سحری کرتے وقت بطور خاص اگر اذان ہونے لگے تو کیا کرے؟ وہ کھانا رکھا ہوا ہے یا ابھی کرنے جا رہا ہے، ابھی کھایا نہیں ہے، تب اذان ہونے لگے. دونوں صورتیں. بالکل ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اسی بیچ میں اذان ہونے لگتی ہے، یا کھانے جا رہے ہیں ابھی رکھا ہوا جب اذان ہونے لگتی ہے. شریعت کی کیا رہنمائی ہے اس صورت میں؟ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اذا سمع احدکم النداء والاناء فی یدہ، یا اس طرح کے الفاظ ہیں، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اذان سن لے اور ابھی برتن اس کے ہاتھ میں ہے، برتن اس کے ہاتھ میں ہے اور اذان ہونے لگی، تو کیا کرے؟ تو اس برتن کو نہ رکھے، فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ، کہ اس برتن کو نہ رکھے، اپنی ضرورت جو کھانے پینے کی ہے اس کو پوری کر لے، یعنی مکمل کر لے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ سحری کا وقت کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اب ختم ہو گیا ہے نا. جی. تو اگر ہم کو یہ علم یقین ہے، جو ہماری سحری ہے، ہم اس علم کے ساتھ کر رہے ہیں کہ نہیں طلوع فجر ہو چکا ہے، ہمیں یقین ہے مکمل، تو ہم کو اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد ظن غالب گمان پر ہے کہ ہاں ہو گیا ہے، اس میں چند سیکنڈ کی اگر آپ تحدید کرنے جائیں گے تو آپ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو یہ اذان ہو رہی ہے، ہمارا مؤذن احتیاط کا جو ہے راستہ اپناتے ہوئے اذان کہتا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں. یعنی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو کیلنڈر بنتا ہے، کیلنڈر کے بارے میں علماء کا ایگزیکٹ تو رہتا نہیں ہے، ایگزیکٹ نہیں رہتا ہے، وہ ظن غالب پر رہتا ہے. جی. اور اسی کے حساب سے اگر اذان ہونے لگی، ہاتھ میں آپ نے گلاس پکڑا ہوا ہے، پانی پی رہے ہیں، تو آپ مکمل کر لیجئے. لیکن چونکہ ایسا فیصلہ کرنا ایک عام آدمی کے لیے، ہمارے عام ناظرین کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے. یقیناً بہت. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ احتیاطاً 1-2 منٹ پہلے فارغ ہو لیں. آپ کو اس مسئلے میں داخل ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ طلوع فجر کے بعد کھانا پینا حرام ہے. آپ کو یہ پتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیا جو اذان ہو رہی ہے وہ علم یقین کی بنیاد پر دے رہا ہے یا ظن غالب پر. یہ ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ جو آتا ہے وہ اکثر اس لیے آتا ہے کہ کوئی سو گیا یا کسی وجہ سے کھانا پکنے میں گھر میں لیٹ ہو گیا، اب وہ جلدی جلدی کھا رہے ہیں، عام طور پر وجہ دوسری ہوتی ہے. لیکن حدیث کے الفاظ پر آپ غور کیجئے، اگر کوئی سویا ہوا ہے، اذان ہونے لگی، نیند کھلی، اس کی بغل میں پانی رکھا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے نہیں پینا ہے. جی جی. حدیث میں ہے کہ اگر برتن آپ کے ہاتھ میں آپ کھا پی رہے ہیں تو مکمل کر لیجئے، ابتدا نہیں کرنی ہے آپ کو. جی جی. اذان ہونے کے بعد ابتدا کی اجازت نہیں ہے، کھا پی رہے ہیں آپ اس کو مکمل کر لیجئے. اچھا، ناظرین کو جو ہے ایک بات یہ بھی بتانی چاہیے کہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ معمولی ہوتا ہے کہ لوگ ہاتھ میں برتن لے کر کے، گلاس لے کر کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اذان ہونے کا، کہ جیسے ہی انتظار ہو پانی ہم پئیں. لوگ سوچتے ہیں کہ
جیسے ہی اذان ہو ویسے ہی ہم پانی پی لیں. اس کا فائدہ تو یہ حدیث کا یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں برتن لے کر کے انتظار کرتے رہیں, وہی کہ آخری وقت میں مطلب پی لیں, وہی نشاط. حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کھا رہے تھے اور اچانک اذان ہو گئی تو یہ ہے کہ اب اتنا آپ کا دل پوری روزے میں لگا رہے کہ ارے میں نے وہ ختم نہیں کیا, اور آپ یہی سوچتے رہے پورے روزے میں پورا دن کہ ارے وہ میرے ہاتھ سے رہ گیا تھا. تو اتنا دل پر لے کر کے مت رکھیں, آپ کے ہاتھ میں ہے جو وہ آپ کھا لیں. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ ہاتھ میں پانی لے کر کے بیٹھے نہیں کہ جیسے ہی اذان ہوگی ویسے ہی پانی پی لیں گے, کیونکہ اذان ہوتے ہی کھانے سے رک جانا ہے, نہ کہ کھانا یا پانی شروع کرنا ہے. تو یہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے اس حدیث سے, وہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ وہ اتفاق سے کبھی معاملہ ایسا ہو گیا کہ اذان ہوتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں پانی تھا تو آپ پی لیں, نہ یہ کہ آپ پہلے سے ہاتھ میں پانی لے کر کے رکھیں اور اذان کا انتظار کریں کہ اذان جیسی ہوگی ہم پیئیں گے. جزاک اللہ خیر. گویا خلاصہ یہ ہوا کہ اتفاق سے اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے, پانی پی رہا ہے اور اذان ہوئی تو جو اس کے برتن میں موجود ہے, جو اس کے گلاس میں موجود ہے, اسے کھا پی لے, صرف اس بات کی اجازت ہے. لیکن اگر کھانے سے پہلے ہی اذان ہونے لگی تو پھر وہ نہیں کھا سکتا. یہ خلاصہ ہوا. جزاکم اللہ خیر. آپ دونوں مشائخ کو میں متوجہ کرنا چاہوں گا کہ مان لیجیے ایسا ہو جائے, اور بہت لوگ شاید ایسا کرتے بھی ہوں, کہ مستقل نیند کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ سحری ہی نہیں کرتا ہو. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہت لیٹ میں مطلب کھانا شام کا کھاتے ہیں, تو وہ سحری کے وقت نہ اٹھے, وہ سو گیا, پھر ڈائریکٹ فجر کی نماز میں اٹھے. اس کا جواب ہمارے جن ناظرین نے ہماری اس سے پہلے کی نشستیں دیکھی ہیں وہاں ان کو مل سکتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی عمل سنت ہے تو سنت کو چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہے, اور ہم نے عرض کیا کہ سحری کرنا یہ سنت ہے, تو سنت کو چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہے, وہ چاہے کنٹینیو چھوڑے. گنہگار کس صورت میں ہے, ہم نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ اگر کوئی اس کو حقیر اور معمولی سمجھ رہا ہے, اگر کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, اگر اس طرح کا کوئی خیال ذہن میں ہے سنت کے سلسلے میں, پھر تو وہ گنہگار ہوگا, بلکہ یہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے. لیکن کوئی ایسے ہی نہیں کر رہا ہے, اس کو اعتراف ہے, وہ جانتا ہے کہ سحری مستحب ہے, یہ خیر و برکت ہے, لیکن نہیں کر پا رہا, سستی میں نہیں کر پا رہا. اچھا, یہیں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, ایک اور سوال یہیں پہ پیدا ہوتا ہے. آپ نے بھی بتایا تھا, شیخ آپ بھی متوجہ ہوں گے, کہ طلوع فجر سے پہلے کوئی بھی وقت میں وہ سحری کی نیت سے اگر کچھ کھا پی لیتا ہے تو وہ سحری مانی جائے گی. تو مان لیجئے افطار تو کر لیا, افطاری کیا, مغرب کی نماز اس نے پڑھی, اب جو بھی اس کے پاس وجہ ہو, اس نے عشاء بعد یا تراویح بعد یا تراویح سے پہلے کھانا کھایا اور اس نے سحری کی نیت سے کھا لیا, تو ہاں بالکل سحری ہو گئی. لیکن آپ اس کا نتیجہ دیکھیے, آپ عشاء کے بعد کھا کر کے سو جائیں گے, فجر تک میں کیا بچے گا؟ جو بہت سارے فوائد شیخ نے گنوائے وہ فوائد آپ کو حاصل نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ نے اس نیت سے کھایا ہے تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا, اور سحری کو تاخیر کرنے کی جو فضیلت آئی ہے اس فضیلت سے اور اس کے فوائد سے آپ محروم ہوئے. نہیں, اس معمول بنا لینے والے عام طور پہ جو ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے. اب یہ تو دینی مجلس ہے تو اس طرف توجہ عام طور پہ نہیں جاتی ہے, لیکن آپ لوگوں کے حالات دیکھیں گے نا تو وہ لوگ جو سحری نہیں کرنے کی عادت بنا لیتے ہیں وہ اصل میں فجر چھوڑنے کی عادت بھی بنا لیتے ہیں. اچھا, یعنی وہ صبح اٹھنا ہی نہیں چاہتے ہیں, تو نہ وہ سحری کرتے ہیں نہ فجر پڑھتے ہیں. کم از کم یہ بھی برکت ہوتی ہے سحری کرنے کی, وہ لوگ جو فجر نہیں پڑھتے وہ فجر پڑھ لیتے ہیں. تو اس پہ بہت زیادہ چھوٹ دے دی جائے گی کہ آپ نہیں کریں نا تو وہ فجر بھی پڑھنا چھوڑ دے گا. اور ہم خود یہ دیکھتے ہیں نا کہ رمضان کی ابتدا میں آپ دیکھیے فجر میں جو ہے صفیں زیادہ ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ جو کم ہوتی ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں نے وہ فجر بھی چھوڑنے کا معمول بنا لیا. اچھا ہاں, یہ عام طور پہ ممبئی میں, بھیونڈی میں اور جو مختلف علاقے ہیں, شہر جو ہیں بڑے بڑے شہر, تو وہاں نوجوان جو ہے 12 بجے رات تک اور 1 بجے رات تک کھاتے رہتے ہیں اور پھر کھانے کے بعد سو جاتے ہیں. اب وہ سحری نہیں کرتے, وہی ان کی سحری ہو جاتی ہے. نہیں تو آپ یہ سوچئے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا ہے یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے. اگر کوئی سو رہا ہے اور اس کی نیت میں نہیں ہے کہ فجر میں مجھے جاگنا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے. اللہ شیخین کو جزائے خیر دے اور ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظرین, ہم نے سحری کے موضوع پر ایک خوبصورت گفتگو سماعت کی ہے. بطور خاص ہم نے اس میں یہ جانا کہ سحری کو تاخیر سے کرنا چاہیے, اور اسی طریقے سے سحری میں برکتیں ہیں اور فوائد ہیں اور اس کا وقت کیا ہے, اور اس کے کچھ مسائل کی طرف بھی توجہ دلائی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.